बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू अदब की मुख्तसर तरीन तारीख़, जैसा कि आप जानते हैं कि उसकी वीडियोज़ जो हैं वो मेरे चैनल पर अपलोड हो रही हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर एक वीडियो जो है वो अपलोड होती है। इससे पहले 10 चैप्टर जो है मेरे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। उनके मेन और बुनियादी सवाल जो है वो भी अपलोड हो चुके हैं, आप उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। और आज 11वां चैप्टर जो है उसका हिस्सा दोम, इससे पहले हिस्सा अव्वल जो है वो भी अपलोड हो चुका है, तो वो उसका जो है वो हम शुरू करते हैं। तो हम पढ़ रहे थे मुस्तशरकीन गारसां दतासी, उसके बारे में। कब पैदा होते हैं? 1794 में, और 1878 में उनकी वफात होती है। गारसां दतासी उर्दू का वो आशिक था जिसने पेरिस में बैठकर उर्दू अदब और शायरी के ज़िमन में जो कार आमद मवाद जमा किया, तहकीकात की और अपने खुतबात से अहले फ्रांस में उर्दू से दिलचस्पी पैदा करने की कोशिश की, वो यकीनन जो है काबिल कदर है। उसको उर्दू के मौसलों में शुमार किया जाता है। उर्दू के मौसलों में वो उर्दू अंग्रेज़ी के अलावा अरबी, फ़ारसी और तुर्की से भी आगाह थे। दिलचस्प अमर यह है कि ख़ुद उसने उर्दू की किसी दरसगाह से बाकायदा तहसील न की। ये उसके उस्ताद और मुरब्बी सलूस ये बल्कि सलूस तर दतासी की तारीख और अपने शौक की बिना पर था। मार्च 1795 में मशरकी ज़बानों की तदरीस के लिए पेरिस में एक इदारा का क़याम में लाया गया। इस इदारा में 1828 में जब उर्दू के प्रोफेसर का ओहदा कायम किया गया तो गारसा दतासी का तकर्रुर हुआ, जिस पर निस्फ सदी यानी अपने वफात तक फैज रहा। इसकी तसानीफ की तादाद 155 है। इनमें से इसके 27 खुतबात तो बहुत ही अहम हैं, और जो इसने 1850 से लेकर 1877 तक जो है हर साल दिए, और जिनमें उर्दू ज़बान और अदब के इर्तिकाई मराहल की निशानदही की गई है। इनका उर्दू तर्जुमा भी हो चुका है। इसके बाद 3 जिल्दों में तारीख़ अदबियात हिंदुस्तानी 3 जिल्दों में 1847 सफ़ात पर मुश्तमिल ये ज़ख़ीम किताब उर्दू शोर अदबा का नहायत जामे तज़किरा है। गारसा दतासी ने 1833 में सबसे पहले वली का दीवान मुरतब करके शाया किया। इसके अलावा आरैश महफिल, किस्सा गुल बकौली और बाग बहार, उनके तराजम भी उनके काबिल ज़िक्र कारनामे हैं। तारीख़ अदबियात हिंदी व हिंदुस्तानी की जिल्द अव्वल 1847 में पेरिस में तबाह हुई। सर सैयद किताब असार किसकी किताब है? सर सैयद की, कि दूसरे और तीसरे हिस्से का फ्रांसीसी ज़बान में भी तर्जमा कर दिया। तो ये हैं जी गारसा दतासी। मज़ीद जो है मालूमात के लिए प्रोफेसर सुरैया हुसैन का तहकीकी मकाला गारसा दतासी तहकीकी मकाला किसका है? प्रोफेसर सुरैया हुसैन का। और डॉक्टर सैयद सुल्तान महमूद हुसैन की तालीकात खुतबात गारसा दतासी, और मोहम्मद इकराम चुगताई का मकाला गारसा दतासी रुकन अंजुमन पंजाब। ये 3 बुक्स हैं, ये 3 कुतुब हैं, ये भी पेपर में पूछी जा सकती है। गारसा दतासी के बाद जिसने उर्दू पर काम किया वो डॉक्टर स्प्रिंगर है। तो डॉक्टर अलवास स्प्रिंगर भी इन मुस्तशरिकीन में से हैं जिन्होंने उर्दू ज़बान और अदब की खूब आबियारी की और खिदमत की। जर्मन नस्ल स्प्रिंगर का भी पेशा डॉक्टरी था। 1842 में ईस्ट इंडिया कंपनी में बतौर डायरेक्टर तकर्रुर हुआ, और 1844 में दिल्ली कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिए गए। जहाँ तक दिल्ली कॉलेज का ताल्लुक है तो अपनी इब्तदाई सूरत में ये 1792 में कायम करदा मदरसा गाजिउद्दीन था। 1825 में इसे कॉलेज बना दिया गया। फ्रांसीसी टेलर कॉलेज का सेक्रेटरी और सुपरिटेंडेंट था। 1845 में इसे प्रिंसिपल बना दिया गया। ये बहुत मुतासिब था। 1857 में इसे कत्ल कर दिया गया। मौलवी मोहम्मद बाकिर को इसके कत्ल के इल्ज़ाम में गोली मारकर हलाक किया गया था। मौलवी मोहम्मद बाकिर कौन था? मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद का वालिद था। दिल्ली कॉलेज में ज़रिए तालीम उर्दू थी। 1857 में दिल्ली कॉलेज बंद कर दिया गया, और इसके बाद 1864 से लेकर 1887 तक फ़ाल रहा और फिर ख़त्म कर दिया गया। अच्छा जी, मरहूम दिल्ली कॉलेज एक तसनीफ़ है, किसकी है? मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ है जी, मौलवी अब्दुल हक की तसनीफ़ है मरहूम दिल्ली कॉलेज। डॉक्टर स्प्रिंगर
1845 میں لکھنؤ میں اسسٹنٹ ریزیڈنٹ اور پھر ہگلی کے محمدن کالج کے پرنسپل مقرر ہوئے۔ 1848 کے بعد حکومت ہند کے فارسی مترجم اور ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کے سیکرٹری بھی رہے۔ مشرقی زبانوں اور علوم کی علمی تحقیقات میں ایشیاٹک سوسائٹی آف بنگال کا بہت نام ہے۔ اسے سر ولیم جون نے 15 جنوری 1784 میں کلکتے میں قائم کیا تھا۔ اب نیچے آ جاتے ہیں۔ شانتی رنجن بھٹاچاریہ کی کتاب ہے مغربی بنگال میں اردو زبان اور اس کے مسائل جو ہے، یہ کتاب بڑی اہم ہے، اس کے مصنف کا نام بھی آنا چاہیے۔ 1850 میں ڈاکٹر اسپرنگر کو مدرسہ عالیہ کلکتہ کا پرنسپل بنا دیا گیا، مگر خرابی صحت کی بنا پر 1857 میں پیرس چلا گیا، جہاں مشرقی لسانیات کے پروفیسر کے عہدے پر فائز رہا۔ اس کے بعد جرمن واپس آ گیا اور 1881 میں تک برلن یونیورسٹی میں بطور پروفیسر کام کرتا رہا۔ اگرچہ خرابی صحت کے باعث وہ مزید ملازمت نہ کر سکا، لیکن تحقیقی مشاغل جاری رہے۔ ڈاکٹر اسپرنگر کی کتابوں میں انگریزی ہندوستانی گرامر ڈاکٹر اسپرنگر کی کتاب ہے، اور تاریخ محمود غزنوی کے علاوہ ان حضرت کی سوانح عمری اور قدیم عرب کا جغرافیہ خاصی معروف ہیں، مگر اب اس کی اصل شہرت شاہان اودھ کے کتب خانوں کی توسیع فہرست مدون کرنے کی بنا پر ہے، جو اودھ کیٹلاگ کے نام سے موسوم ہے۔ 1847 میں لارڈ ہارڈنگ نے اسے اودھ کے شاہی کتب خانے کے مخطوطات کی کیٹلاگ مدون کرنے کے کام پر مامور کیا۔ ڈاکٹر اسپرنگر نے 2 برس میں یہ اہم علمی کام مکمل کر لیا۔ اودھ کیٹلاگ عربی، فارسی اور اردو کے 732 مخطوطات کی توضیحی فہرست پر مشتمل ہے۔ اکرام چغتائی کی کتاب ہے۔ اکرام چغتائی کی کتاب کا نام ہے شاہان اودھ کے کتب خانے، اور ڈاکٹر اکبر حیدری کشمیری کا مقالہ ہے۔ ڈاکٹر اسپرنگر اور اودھ کیٹلاگ، یہ 2 بکس ہیں۔ انگریز شعراء اردو کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ محمد سردار علی کے تذکرہ یورپین شعراء اردو، تذکرہ ایک ہے جو محمد سردار علی نے لکھا ہے، اس کا نام ہے تذکرہ یورپین شعراء اردو جو ہے، اس کے وہ بک جو ہے اس کی ہے۔ اب کچھ انگریز شعراء تھے جن میں سے پہلے نمبر پر سر فہرست جارج برنز المتخلص شور، یعنی اس کا تخلص جو تھا وہ شور تھا، قرار دیا جا سکتا ہے۔ شور بہت پرگو شاعر تھا، روزانہ 1-2 غزلیں لکھا کرتا تھا۔ شور کے 5 دیوان اور 2 مثنویاں اردو اور 1 دیوان فارسی ہے جس کا نام گلشن فرنگ ہے۔ پہلا دیوان ممتاز المطابع میرٹھ میں چھپا 1878 میں۔ 5واں دیوان 1890 میں مطبع جگت پرکاش میرٹھ میں طبع ہوا۔ ضخامت کیا ہے جی؟ اس دیوان کی 252 صفحات ہیں۔ اس دیوان کا نام ستارہ شور تھا۔ کس کے دیوان کا؟ جان برنس کے دیوان کا نام ستارہ شور تھا۔ یہ دیوان آفتاب داغ و گلزار داغ کے جواب میں لکھا گیا، یعنی کہ آفتاب داغ اور گلزار داغ 2 دیوان ہیں داغ دہلوی کے۔ داغ کی غزلوں پر غزلیں کہیں، شور کے کلام میں کوئی خاص بات نہیں، البتہ مثنوی کی ساری خوبیاں موجود ہیں۔ مثنوی میں غدر کا حال بہت عمدگی سے لکھا ہے۔ جن جن شہروں کی سیاحت کی ہے وہاں کے حالات قلمبند کیے ہیں، وہاں کی عمارتوں اور روسائے شہر کا حال بھی لکھا ہے۔ تو یہ کچھ شعر ہیں آج کے قارئین کی دلچسپی کے لیے۔ مثنوی سے میر اور غالب کے بارے میں شور کے کچھ اشعار ہیں، نمونے کے طور پر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر شور کے بعد الیگزینڈر ہیڈرلی آزاد کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے یا کہا جاتا ہے کہ 1857 کے بعد اسلام قبول کر کے جان محمد نام اختیار کیا۔ مرنے کے 2 سال بعد یعنی 1863 میں مطبع احمد نگر سے 175 صفحات پر مشتمل ایک دیوان طبع ہوا تھا۔ عبد الماجد دریا آبادی نے بھی غالب کا ایک فرنگی شاگرد کے عنوان سے لکھا ہے۔ تیسرے نمبر پر ہیں رابرٹ گارڈ
یہ ہیں جی رابرٹ گارنر اسبق نے اسبق سے قابل، نعیم، شمیم اور شعاع بھی تخلص استعمال کیے، یعنی انگریز شعراء میں تیسرے نمبر پر یہ تھے۔ چوتھے نمبر پر ہیں فرانسیسی جنرل سامبر کی بیوہ بیگم سمرو اور ریاست سردنا کی ملکہ کا سوتیلا بیٹا الوسی نس رین ہارڈلے المعروف نواب ظفر یاب خان المتخلص صاحب دہلی کے شعراء میں قدر کی نگاہ سے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے۔ اور تو اور اور مردوں کے ساتھ ساتھ انگریز خواتین نے بھی داد سخن دی ہے اور ادبی دلچسپی کے لیے ان کے اشعار بھی دار ذیل ہیں۔ یہ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اس سلسلے میں عبد الغفار نساخ کی شاگردہ این کا نام لیا جا سکتا ہے جو ملکہ تخلص کرتی تھی، اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ انگریز جو شاعرات ہیں ان کے کچھ شعر دیے ہوئے ہیں تو آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ خواجہ محمد یوسف نے بھی تذکرہ یورپین و انڈو یورپین شعراء اردو کے نام سے ایک کتاب مرتب کی ہے۔ شفقت رضوی کی تالیف اردو کے یورپین شعراء میں انگریزوں 51 کے علاوہ اطالوی، یعنی 51 انگریز ہیں، ان کے علاوہ 3 اطالوی اور 12 پرتگیز، جرمنی کے 2 اور فرانسیسی 17، ڈنمارک 1، امریکہ کا 6 ان شعراء کا تذکرہ ہے۔ اس کا شفقت رضوی کی تالیف اردو کے یورپین شعراء جنہوں نے اپنے تخلیقی جوہر کے اظہار کے لیے اردو شاعری اور غزل کا پیرایا اپنایا، ان کے اشعار بھی بطور نمونہ یہ ہیں۔ اب اگر بات کر لیں سوویت یونین میں اردو کا مطالعہ، تو اب تک صرف یورپین مستشرقین کی مساعی کا جائزہ لیا گیا، لیکن روس میں بھی اردو کے ضمن میں خاصا کام کیا گیا ہے۔ قارئین کی دلچسپی کے لیے فلیمونوف کی مختصر تحریر سوویت یونین میں اردو کا مطالعہ جو ہے یہ بھی بڑا اہم ہے، یہ ایک کتاب کا نام ہے۔ سوویت یونین میں اردو کے مطالعے کی ابتدا اس صدی کے اوائل سے ہوتی ہے۔ اردو کی پہلی کتاب ہندوستانی یا اردو قواعد سینٹ پیٹرز برگ میں 1897 میں شائع ہوئی، جس کے مصنف ویگورسٹسکی تھے۔ 2 سال بعد یعنی 1899 میں اردو کی مشقی کتاب شائع ہوئی اور 1902 میں اردو روسی لغت جو ہے شائع ہوئی، جسے الف دال یاگیلو نے مرتب کیے۔ نام بڑے عجیب سے ہیں تھوڑے سے ان کے، انہوں نے اردو کے لیے کام کیا ہے۔ جو انگریز تھے، جو رشین تھے، اکیڈمیشین برانیکوف کی ایک اور کتاب ہے اردو نثر کے عصری نمونے بھی بہت مقبول ہوئی تھی۔ غالب کے ساتھ علامہ اقبال کا بھی کام ہوا ہے، کہاں؟ روس میں۔ علامہ کی نظم لینن خدا کے حضور میں اور اشتراک کی سوچ کی حامل شاعری جیسے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگا دو نے روسی دانشوروں کو بطور خاص متاثر کیا۔ نتالیا پریگارینا نے علامہ اقبال پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی، اور جبکہ ڈاکٹر سچوخوف، پروفیسر سعد اللہ داشیف، نام بڑے عجیب سے ہیں، آپ غور سے پڑھ لیجیے گا، تھوڑی سی اگر پڑھنے میں غلطی ہو جائے تو معاف کیجیے گا۔ ایل آر گورڈن، پولنسکا یا ایم ٹی سٹیپن نتیس، نکولائی گلیون جیسے دانشوروں نے علامہ اقبال کے فلسفیانہ افکار پر مقالات قلم بند کیے۔ ملاحظہ کیجیے رقم کی مرتبہ اقبال ممدوح عالم۔ اقبال ممدوح عالم ایک کتاب ہے جو ڈاکٹر سلیم اختر کی کتاب ہے۔ غالب اور اقبال کے بعد فیض احمد فیض بھی روس میں بہت مقبول ہیں۔ فیض صاحب کو لینن پیس ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ ان کی نظموں کے ترجمے بھی ہوئے، جبکہ ڈاکٹر لدو میلاو سلویا نے فیض پر کتاب بھی لکھی تو لینن پرائز فیض کو ایوب خان کے دور میں دیا گیا، 1960 یا 58 کا عرصہ تھا۔ تو یہ تھے جی باب نمبر 11 جس کا نام تھا اردو نثر کا ظہور، مستشرقین اور انگریز شعراء اردو کا باب نمبر 11 تھا، اور اس کی جو ہے نا اس کی ویڈیو اس نمبر 2 تھی، یعنی اس باب کا دوسرا حصہ تھا۔
تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے. تو خدا ہم سب کا حامی ناصر ہو. خدا حافظ. اللہ نگہبان.